अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल सीखिए तर्जमा कुरान व तफसीर उम्मे उस्मान के साथ। तो पहले अच्छी नीयतें कर लेते हैं, क्योंकि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि निय्यतुल मोमिनीन खैरु मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आइए हम पहले दुआ पढ़ लेती हैं, क्योंकि उलमा कराम फरमाते हैं कि दुआ पढ़ने से सबक याद करने में आसानी होती है। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सूरतुल बकरा की 61 आयत से शुरू करेंगे। कल हमारी 50-60 आयतें मुकम्मल हो गई थी। तो आइए मेरे साथ मिलकर सुनते हैं, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और समझकर दूसरों तक पहुंचाने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी सदका जारिया है। और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पहुंचा दो मेरी तरफ से, चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो। वइज़ा कुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला ताआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुनबितुल अर्दु मिन बकलिहा व क़स्साइहा व फूमिहा व दसिहा व बसलिहा। काला आतस्तब्दिलूना अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैरुन। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हमसे तो एक खाने पर हरगिज़ सब्र ना होगा, तो आप अपने रब से दुआ कीजिए कि ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें हमारे लिए निकाले, कुछ साग और केकड़ी और गेहूँ और मसूर और प्याज। फरमाया, क्या अदना चीज़ को बेहतर के बदले मांगते हो? अच्छा, एहबितु मिस्रन फ़इन्ना लाकुम सअलतुम वदुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लतु वल मस्कानतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बग़ैरिल हक़्क़ि ज़ालिका बिमा आसू व कानू यहतदून। मिस्र जा, किसी शहर में उतरो, वहाँ तुम्हें मिलेगा जो तुमने मांगा, और इन पर मुकर्रर कर दी गई ख़वारी और नादारी और खुदा के गज़ब में लौटे। ये बदला था इसका कि वो अल्लाह की आयतों का नकार करते थे और अम्बिया को नाहक शहीद करते। ये बदला था इनकी नाफरमानियों और हद से बढ़ने का। लन नस्बिरा अला ताआमिन वाहिदन, हम एक खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे। बाज़ लोगों की ताबीयत में कम हिम्मती, नालायकी और चीकपन होता है। आप इन्हें पकड़ कर भी ऊपर करना चाहें तो वो कामतर और नीचे रहने को तरजीह देते हैं। ऐसे लोग अमूमन ज़िंदगी की लज़्ज़तों और नेमतों से फ़ायदा नहीं उठा पाते। बुलंद हिम्मत और बेहतर से बेहतर के तालिब ही खालिक और मखलूक के यहाँ पसंद किए जाते हैं। नबी इसराइल यानी बनी इसराइल पर नेमतों के ज़िक्र के बाद जहाँ से इनकी कम हिम्मती और नालायकी, नाफरमानी के कुछ वाक़यात बयान फरमाए जाते हैं,
ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن وہ نہ مانے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر جاؤ، مصر میں جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد جات تو ملک مصر جب مطلقاً کوئی شہر بھی ہو سکتا ہے۔ بڑوں سے نسبت رکھنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ساگ اور کیکڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی ان کا مطالبہ گناہ نہ تھا، لیکن من اور سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبعی طور پر یعنی قدرتی طور پر پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر اور بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کے چیک پن اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا۔ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل اور دماغ اور سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام اور صالحہ کی بدولت جو اب رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے، اور اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کی اور خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں باطل ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کیا، اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، الغرض ان کے عظیم جرائم اور قبیح ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، ان پر ذلت اور غربت مسلط کی گئی، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ بنی اسرائیل کی ذلت اور غربت سے مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال اور افعال کا جائزہ لے لیں، اور اپنے ماضی اور حال کا مشاہدہ کریں کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا، اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، تب تک دنیا کے ہر کونے میں ان کا نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں ذلت اور خواری مسلمانوں کی ہوئی اور ہو رہی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل
وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر یا اندیشہ نہیں یا کچھ غم نہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا، یعنی کھڑا کر دیا، اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا۔ اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ تورات کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قوانین اور شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور ہوں، یعنی ذکر کیے گئے ہوں یا لکھے ہوئے ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اور جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد پورا نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم یا تو عہد قبول کر لو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اسے صورت میں عہد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قوی دلیل ہے، جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی، لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کر سکتی ہے۔ احکام قرآن پر عمل کی ترغیب۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصودان کے ان تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، ناطق زبان سے بالترتیب ان کی تلاوت کرنا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے، تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران عتاب بلکہ سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کے حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز، روزہ،
وغیرہ کی تعمیر کریں۔ بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کریں تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ فضل اللہ، اللہ کا فضل، جہاں فضل اور رحمت سے جا تو توبہ کی توفیق مراد ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی، جا عذاب کو مؤخر کرنا مراد ہے، یعنی بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہوا بلکہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے، اور معنی یہ ہیں کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک اور خسران ہوتا، یعنی نقصان پانے والا ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ تو میرے پیارے ویورز، ہمارا آج کا سبق اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آگے والا 65 آیت سے مزید شروع کرتے ہیں، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس سبق کو، آیتوں کو بار بار سنیے گا اور تفسیر کو یاد رکھیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور ہم اپنی اصلاح کے لیے قرآن پاک سے بہت سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔